परमात्मा का कुत्ता। मोहन राकेश। बहुत से लोग यहाँ वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लग गया था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत उसे नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, B-A-T बैट, बैट माने बल्ला, F-A-T फैट, फैट माने मोटा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आस पास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते तो कभी सिर हिल जाता। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वो अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वो गजल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए हैं और आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। अरे, ये बिल्कुल ताजा गजल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वो हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्च दाही मुरत्तब करेगा। एक फरमाइशी कहकहा लगा जिसे श्श की आवाजों के बीच में ही दबा दिया गया। कहकहे पर लगी इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वो 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज साहब अब आवाज जरा धीमी करके गजल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर बाहर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक करवाकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर सारे कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया बॉल्ड्रीज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वो पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में J.D. रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके और टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठे थे।
اور ان کے پاس کھڑا ایک دبلا پتلا سا لڑکا آس پاس کی ہر چیز کو گھورتی ہوئی سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ادھیڑ مرد کی پھیلی ہوئی ٹانگیں دھیرے دھیرے پوری کھل گئی تھیں اور آواز اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ کمپاؤنڈ کے باہر سے بھی بہت سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف کھنچ گیا تھا۔ وہ بولتا ہوا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مار رہا تھا۔ سرکار وقت لے رہی ہے، 10-5 سال میں سرکار فیصلہ کرے گی کہ عرضی منظور ہوگی کہ نہیں۔ سالوں، یمراج بھی تو ہمارا وقت گن رہا ہے، ادھر یہ وقت پورا ہوگا، ادھر تم سے پتا چلے گا کہ ہماری عرضی منظور ہو گئی۔ چپراسی کی ٹانگیں زمین پر پختہ ہو گئیں، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کمپاؤنڈ میں بکھر کر بیٹھے اور لیٹے ہوئے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کس گئے۔ کئی لوگ اس پیڑ کے پاس آ جمع ہوئے۔ 2 سال سے عرضی دے رکھی ہے سالوں، زمین کے نام پر تم نے مجھے جو گڈھا الاٹ کر دیا ہے اس کی جگہ کوئی دوسری زمین دے دو، مگر 2 سال سے عرضی یہاں کے 2 کمرے پار نہیں کر پائی۔ وہ آدمی اب جیسے ایک مجمع میں بیٹھ کر تقریر کرنے لگا۔ اس کمرے سے اس کمرے میں عرضی کو جانے میں وقت لگتا ہے، اس میز سے اس میز تک جانے میں بھی وقت لگتا ہے، سرکار وقت لے رہی ہے۔ لو، آ گیا ہوں میں آج، یہیں پر اپنا سارا گھر بار لے کر، لے لو جتنا وقت تمہیں لینا ہے۔ 7 سال کی بھوکمری کے بعد سالوں نے زمین دی ہے یہ مجھے، 100 مرلے کا گڈھا، اس میں کیا میں باپ دادوں کی استھیاں گاڑوں؟ عرضی دی تھی کہ مجھے 100 مرلے کی جگہ 50 مرلے دے دو، لیکن زمین تو دو، مگر نہیں، عرضی 2 سال سے وقت لے رہی ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں اور عرضی وقت لے رہی ہے۔ چپراسی اپنے ہتھیار لیے ہوئے آگے آیا، ماتھے پر تیوریاں اور آنکھوں میں کرودھ۔ آس پاس کی بھیڑ کو ہٹاتا ہوا وہ اس کے پاس آ گیا۔ اے مسٹر، چل یہاں سے باہر، اس نے ہتھیاروں کی پوری چوٹ کے ساتھ کہا۔ چل اٹھ۔ مسٹر آج یہاں سے نہیں اٹھ سکتا، وہ آدمی اپنی ٹانگیں تھوڑی اور چوڑی کر کے بولا۔ مسٹر آج یہاں کا بادشاہ ہے، بادشاہ۔ پہلے مسٹر دیش کے بیتاج بادشاہوں کی جے بلاتا تھا، اب وہ کسی کی جے نہیں بلاتا، اب وہ خود یہاں کا بادشاہ ہے، بے لاج بادشاہ، اسے کوئی لاج شرم نہیں، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، سمجھے چپراسی بادشاہ؟ ابھی تجھے پتا چل جائے گا کہ تجھ پر کسی کا حکم چلتا ہے یا نہیں۔ چپراسی بادشاہ اور گرم ہوا۔ ابھی پولیس کے سپرد کر دیا جائے گا نا تو ساری بادشاہی نکل جائے گی۔ ہا 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 ہا، بلاج بادشاہ ہنسا۔ تیری پولیس میری بادشاہی نکالے گی؟ جا جا جا، بلا لے تو پولیس کو، میں پولیس کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ لو نکالو میری بادشاہی۔ ہم میں سے کس کس کی بادشاہی نکالے گی پولیس؟ میرے ساتھ یہ 3 بادشاہ اور ہیں، یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، بیوہ، اس بھائی کی جسے پاکستان میں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دیا گیا تھا، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے جو ابھی سے تپیدک کا مریض ہے، اور یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے جو اب بیاہنے کے لائق ہو گئی ہے، اس کی بڑی کنواری بہن آج بھی پاکستان میں ہے۔ آج میں نے ان سب کو بادشاہی دے دی ہے، تو لے جا، پولیس کو بلا اور لے جا ان سب کو، اور ان سب کی بادشاہی نکال دے، کتا سالا کہیں کا۔ شور کی آواز سن کر اندر سے کئی ایک بابو نکل کر باہر آ گئے۔ کتا سالا سن کر چپراسی آپے سے باہر ہو گیا، وہ تیش میں اسے باہ سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ اچھا، تجھے ابھی پتا چل جاتا ہے کہ کون سالا کتا ہے، میں تجھے مار مار کر، یہ کہہ کر اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے بوٹ کی ٹھوکر دی۔ استری اور لڑکی وہاں سے سہم کر ہٹ گئیں۔ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو کر رونے لگا۔ بابو لوگ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے چپراسی کو اس آدمی کے پاس سے ہٹا لیا۔ چپراسی پھر بھی بڑبڑاتا رہا، کمینہ آدمی دفتر میں آ کر گالی دیتا ہے، میں ابھی تجھے دکھا دیتا کہ ایک تم ہی نہیں، یہاں تم سب کے سب کتے ہو۔ وہ آدمی کہتا رہا، تم سب کتے ہو اور میں بھی کتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم لوگ سرکار کے کتے ہو اور ہم لوگوں کی ہڈیاں چوستے ہو اور سرکار کی طرف سے بھونکتے ہو، اور میں بھی کتا ہوں، میں پرماتما کا کتا ہوں، اس کی دی ہوئی ہوا کھا کر جیتا ہوں اور اس کی طرف سے بھونکتا ہوں۔ اس کا گھر انصاف کا گھر ہے، میں اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، تم سب اس کے انصاف کی دولت کے لٹیرے ہو، تم پر بھونکنا میرا فرض ہے، میرے مالک کا فرمان ہے، میرا تم سے ازلی بیر ہے، کتے کا بیری کتا ہی ہوتا ہے، تم میرے دشمن ہو اور میں
میں تمہارا دشمن ہوں. میں اکیلا ہوں, اس لیے تم سب مل کر مجھے مارو, مجھے یہاں سے نکال دو. لیکن میں پھر بھی بھونکتا رہوں گا. تم میرا بھونکنا بند نہیں کر سکتے. میرے اندر میرے مالک کا نر ہے, میرے واحے گرو کا تیز ہے. مجھے جہاں بند کر دو گے میں وہیں سے بھونکوں گا, اور بھونک بھونک کر تم سب کے کان پھاڑ دوں گا. سالے آدمی کے کتے, جھوٹی ہڈی پر مرنے والے کتے, دم ہلا ہلا کر جینے والے کتے. بابا جی بس کرو اے بابا جی. ایک بابو ہاتھ جوڑ کر بولا, ہم لوگوں پر رحم کھاؤ اور اپنی یہ سنت بانی بند کرو. بتاؤ کیا نام ہے تمہارا, تمہارا کیس کیا ہے, بولو. میرا نام ہے 1226/7. میرے ماں باپ کا دیا ہوا نام تو کھا لیا ان کتوں نے, اب یہی نام ہے جو تمہارے دفتر کا دیا ہوا ہے. میں 1226/7 ہوں, میرا اور کوئی نام نہیں ہے. میرا یہ نام یاد کر لو, اپنی ڈائری میں لکھ لو, واحے گرو کا کتا 1226/7. بابا جی ایسا کرو, آج جاؤ, کل یا پرسوں آ جانا. تمہاری عرضی کی کارروائی تقریباً پوری ہو چکی ہے. اچھا, تقریباً پوری ہو چکی ہے, اور میں خود بھی تو تقریباً پورا ہو چکا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کارروائی پوری ہوتی ہے کہ پہلے میں پورا ہوتا ہوں. ایک طرف سرکار کا ہنر ہے اور دوسری طرف پرماتما کا ہنر ہے. تمہارا تقریباً ابھی دفتر میں ہی رہے گا, اور میرا تقریباً کفن میں پہنچ جائے گا. سالوں نے ساری پڑھائی خرچ کر کے یہ 2 لفظ ایجاد کیے ہیں, شاید اور تقریباً. شاید آپ کے کاغذ اوپر چلے گئے ہیں. تقریباً کارروائی پوری ہو چکی ہے. شاید سے نکالو, تقریباً میں ڈال دو. تقریباً سے نکالو, شاید میں غرق کر دو. تقریباً 3-4 مہینے میں تحقیقات ہوگی. شاید 1-2 مہینے میں رپورٹ آ جائے گی. میں آج شاید اور تقریباً دونوں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہیں بیٹھا رہوں گا. میرا کام ہونا ہے تو آج ہی ہوگا اور اب بھی ہوگا. تمہارے شاید اور تقریباً کے گاہک یہ سب کھڑے ہیں, ان سے کرو ٹھگی. بابو لوگ اپنی سدبھاونا کے پربھاؤ سے نراش ہو کر ایک ایک کر کے اندر لوٹنے لگے. بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دو, ہاں بکتا ہے بکنے دو. سالا بدماشی سے کام نکالنا چاہتا ہے. لیٹ ہم بارک ہمسیلف ٹو ڈیتھ. بابوؤں کے ساتھ چپراسی بھی بڑبڑاتا ہوا اپنے سٹول پر لوٹ گیا. میں سالے کے دانت توڑ دیتا. اب بابو لوگ حاکم ہیں اور حاکموں کا کہا ماننا پڑتا ہے, ورنہ. ارے بابا شانتی سے کام لو, یہاں منت چلتی ہے, پیسہ چلتا ہے, دھونس نہیں چلتی. بھیڑ میں سے نکل کر کوئی اسے سمجھانے لگا. وہ آدمی تیش میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اچھا, مگر پرماتما کا حکم ہر جگہ چلتا ہے. وہ اپنی قمیض اتارتا ہوا بولا, اور پرماتما کے حکم سے آج یہ بیلاج بادشاہ ننگا ہو کر کمشنر صاحب کے کمرے میں جائے گا. آج وہ ننگی پیٹھ پر صاحب کے ڈنڈے کھائے گا. آج وہ بوٹوں کی ٹھوکریں کھا کر پران دے دے گا, لیکن وہ کسی کی منت نہیں کرے گا, کسی کو پیسہ نہیں چڑھائے گا, کسی کی پوجا نہیں کرے گا. وہ واحے گرو کی پوجا کرتا ہے, وہ اور کسی کی پوجا نہیں کر سکتا. تو واحے گرو کا نام لے کر, اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے کہے کو کیے میں پرینت کرتا, 2 آدمیوں نے بڑھ کر تہمت کی گانٹھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. بیلاج بادشاہ اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے سنگھرش کرنے لگا. مجھے جا کر پوچھنے دو انہیں کہ کیا مہاتما گاندھی نے اسی لیے انہیں آزادی دلائی تھی کہ یہ آزادی کے ساتھ اس طرح سمبھوگ کریں, اس کی مٹی خراب کریں, اس کے نام پر کلنک لگائیں, اسے ٹکے ٹکے کی فائلوں میں باندھ کر ذلیل کریں, لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کریں. انسان کے تن پر کپڑے دیکھ کر بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. شرم تو اسے ہوتی ہے جو انسان ہو. میں تو آپ کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں ہی نہیں, میں تو کتا ہوں, کتا. سہسا بھیڑ میں ایک دہشت سی پھیل گئی. کمشنر صاحب اپنے کمرے سے باہر نکل آئے. وہ ماتھے کی تیوریوں اور چہرے کی جھریوں کو گہرا کیے بھیڑ کے بیچ میں آ گئے. کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو تم؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں صاحب. وہ آدمی صاحب کو گھورتا ہوا بولا. 100 مرلے کا ایک گڈھا میرے نام الاٹ ہوا ہے صاحب. وہ گڈھا آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں تاکہ سرکار اس میں ایک تالاب بنوا دے اور افسر لوگ شام کو وہاں جا کر مچھلیاں مارا کریں, یا اس گڈھے میں سرکار ایک تہخانہ بنوا دے اور میرے جیسے کتوں کو اس میں بند کر دے. زیادہ بک بک مت کرو
اور اپنا کیس لے کر میرے پاس آؤ. کیس؟ میرا کیس میرے پاس نہیں ہے صاحب. 2 سال سے سرکار کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. میرے پاس اپنا شریر اور یہ 2 کپڑے ہیں. 4 دن بعد یہ بھی نہیں رہیں گے، اس لیے انہیں بھی آج اتارے دے رہا ہوں. اس کے بعد باقی صرف اور صرف 1226/7 رہ جائے گا. 1226/7 کو مار مار کر پرماتما کے حضور میں بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بکواس بند کرو اور میرے ساتھ اندر آؤ. کمشنر صاحب اپنے کمرے میں واپس چلے گئے. وہ آدمی بھی قمیص کندھے پر رکھے اس کمرے کی طرف چل دیا. 2 سال چکر لگاتا رہا، کسی نے میری بات نہیں سنی. خوشامدیں کرتا رہا، کسی نے میری بات نہیں سنی. واسطے دیتا رہا، کسی نے میری بات نہیں سنی. چپراسی نے اس کے لیے چک اٹھا دی اور وہ کمشنر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا. گھنٹی بجی، فائلیں ہلیں، بابوؤں کی بلاہٹ ہوئی اور آدھے گھنٹے کے بعد بے علاج بادشاہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا. اتسک آنکھوں کی بھیڑ نے اسے آتے دیکھا تو وہ پھر بولنے لگا. چوہوں کی طرح بٹر بٹر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بھونکو بھونکو، سب کے سب بھونکو، اپنے آپ سالوں کے کان پھٹ جائیں گے. بھونکو کتو بھونکو. اس کی بھوجائی دونوں بچوں کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑی انتظار کر رہی تھی. لڑکے اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سچ مچ بادشاہ کی طرح سڑک پر چلنے لگا. حیادار ہو تو سال ہا سال منہ لٹکائے کھڑے رہو، عرضیاں ٹائپ کراؤ اور نل کا پانی پیو. سرکار وقت لے رہی ہے، نہیں تو بے حیا بنو. بے حیائی 1000 برکت ہے. وہ سہسا رکا اور زور سے ہنسا. او یاروں، بے حیائی 1000 برکت ہے، 1000. اس کے چلے جانے کے بعد کمپاؤنڈ میں اور آس پاس ماتمی واتاورن پہلے سے اور زیادہ گہرا ہو گیا. بھیڑ دھیرے دھیرے بکھر کر اپنی جگہوں پر چلی گئی. چپراسی کی ٹانگیں پھر سٹول پر جھولنے لگیں. سامنے کے کینٹین کا لڑکا بابوؤں کے کمرے میں ایک سیٹ چائے لے گیا. عرضی نویس کی مشین پھر چلنے لگی اور ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اس کا لڑکا پھر سے اپنا سبق دہرانے لگا. PEN پین، پین مانے قلم. HEN ہین، ہین مانے مرغی. DEN ڈین، ڈین مانے اندھیری گفا.